खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपका भाई हैरिसन सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए उन्वान के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ईमान के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे पहले हमने कमज़ोर ईमान, मजबूत ईमान के बारे में सुना, सीखा। आज हम कामिल ईमान की बात करेंगे कि कामिल यकीन और कामिल ईमान क्या है। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि ईमान को मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह मैंने उस दौड़ में हिस्सा लिया। फिर हम ईमान को इस तरह भी देखते हैं कि जब हम मोस्टली हमारे घरों में जब केक वगैरह बनते हैं और हम उसे देखते हैं कि उसे गर्म होने के लिए रखा जाता है ओवन में, और आस्ते 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 एक टाइम फ्रेम उसके लिए मुंतखब किया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि हल्की आंच पर एक टेम्परेचर पर जो कि उसके लिए मुनासिब होता है, उस टेम्परेचर पर रख कर हम उसे कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं ओवन में, और फिर वो बड़ा खूबसूरत सा फूला हुआ एक बड़ा अच्छा सा केक बन जाता है। ईमान भी इसी तरह है। हम बच्चे को देखें, बच्चा बार बार एक ही चीज़ को दोहराता है, गिरता है, उठता है, फिर पकड़ता है, गिरता उठता है, और वो एक वक्त आता है कि उस कोशिश में कामयाब हो जाता है। ईमान भी इसी तरह है। खुदावंद ना ज़्यादा हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं, और ना हम इतनी तकलीफ़ और इतनी तंगी में पड़ जाते हैं कि हम मुनहरिफ हो जाएं, बल्कि खुदावंद हमारी इस्तिकात के मुताबिक जितना हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं उतना हम पर बोझ डालते हैं। और फिर जब हम उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो हम बहुत बड़े दर्जों और बहुत बड़े इनामात के मुस्तहक हो जाते हैं। आज की ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे कि खुदावंद का बुज़ुर्ग बंदा बाप इब्राहिम, जो कि आजमाइश के इस दौर से गुज़र रहे हैं, और एक ऐसी आजमाइश जो किसी भी लिहाज से अगर हम सोचें तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात है ये कि एक शख्स जिसे 100 साल की उम्र में एक बेटा अता हुआ, और वो शख्स आज उस बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा है। तो पहले हम आज की तलावत पढ़ेंगे ज़िंदा कलाम में से, और फिर देखते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है और किस तरह हम इसे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आए हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें और फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तकवीन की किताब, जिसे हम पैदाइश की किताब भी कहते हैं, उसका 22वां बाब है। इसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक मैं देखूंगा। आप मेरे साथ रहें और हम इसका मुताला करेंगे 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहाँ जाएंगे और सजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं, और अपने हाथ में आग और छुरी ली, और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप। उसने जवाब में कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या है? उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियां तो हैं, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के लिए वो बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे,
خدا اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے آپ ہی برہ مہیا کرے گا۔ چنانچہ وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زندہ کلام ہمیں آج بہت خوبصورت بات سکھانے کے لیے تیار ہے۔ آئے ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں اور آج کے کلام کو سیکھیں۔ آج ہم کامل یقین، کامل ایمان پر بات کر رہے ہیں، اور یہ ہے اس ایمان کی معراج جسے آج ہم دیکھیں گے اور جس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ آج ہم اپنے بزرگ باپ ابراہیم کی بات کر رہے ہیں اور ایمان کی معراج کو دیکھیں کہ یہ کس درجے کا ایمان ہے۔ یہ اتم درجے کا ایمان ہے۔ ایک شخص جو 100 سال کی عمر میں اولاد حاصل کرتا ہے، اس سے پہلے الیعازر جو کہ اس کا غلام ہے، اس کے گھر کا مختار ہے، اور خداوند نے جب باپ ابراہیم سے 75 سال کی عمر میں یہ وعدہ کیا تو اس وعدے کو مکمل ہونے میں 25 سال کا عرصہ درکار تھا، اور ان 25 سالوں میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور انتظار کا ایک طویل عرصہ ہے یہ۔ پھر ایک ایسے شخص سے جو عمر رسیدہ ہے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو اس کی اپنی بیوی سے پیدا ہوتا ہے، بزرگہ سارہ سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ پھر بڑھتا ہے اور تقریباً 12 سال کی عمر، 13 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اور اچانک خداوند اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ارادہ ایک شخص کے لیے جسے انہوں نے یہ کہا کہ تیری اولاد آسمان کے ستارے اور ریت کے ذروں کے برابر ہوگی، اور ہوگی بھی اسحاق ہی سے۔ تو بہت عجیب و غریب سلسلہ ہے یہ۔ یہاں باپ ابراہیم نے ایک الفاظ بھی اپنے خدا سے نہیں کہا۔ یہ وہ باپ ابراہیم ہیں جب سدوم کو تباہ کرنے کی بات آ رہی ہے، اور وہاں پر باپ ابراہیم خدا سے ہم کلام ہیں، اور جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 100، 90، 80، 50 اور 10 تک بات پہنچتی ہے کہ اگر 10 مومنین بھی اس شہر میں ہوں تو میں اسے تباہ نہ کروں گا۔ تو اس قسم کی محبت ہے اور اس قسم کا اعتبار ہے ایک دوسرے پر کہ شہر برباد کرنے سے پہلے، تباہ کرنے سے پہلے خدا باپ ابراہیم کے ساتھ ہم کلام ہیں، اور ان سے پرومس کرتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر میں اس شہر میں 10 بھی ہیں تو میں اس شہر کو چھوڑ دوں گا، مگر وہاں 10 مومنین بھی نہ پائے گئے۔ یہ بائبل مقدس کی ایک شہادت ہے کہ خدا جب کوئی کام کرتے ہیں تو شاہد رکھتے ہیں، گواہ ہیں ہمارے پاس کہ واقعی خدا نے کوئی ایسا ڈیسیجن نہ لیا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ خداوند نے غصے میں یہ کیا، جبکہ وہاں ایسے لوگ موجود ہی نہیں ہیں جو خدا کی پرستش کرتے ہوں، جنہیں خدا کا خوف ہو۔ وہ خدا کے خوف سے عاری ہو چکے ہوئے تھے، انہیں کوئی شرم و حیا نہ تھی، اور ایمان کی یہ معراج ہے، محبت کی یہ معراج ہے کہ خدا اپنے بندہ سے ہم کلام ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اے ابراہیم، اگر
اس شہر میں 10 بھی ہوں گے تو میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ بھائی اور بہنوں، ایک ایسا شخص جو خدا سے ہم کلام ہے اور جو خدا کے قریب ہے اور بہت خوبصورت وعدے ہیں، آج ایک عجیب و غریب قسم کی آزمائش کا شکار ہے۔ اور یہ آزمائش بہت بڑی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش آئے تو ہم گھبرا جائیں گے۔ ہم تو اپنے ایک پلاٹ کا حصہ بیچ کر خدا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم تو اپنے بینک میں سے پیسہ نکال کر بڑی رقم خدا کے لیے تیار نہیں کرتے کہ اگر ہم اپنا پورا بینک خالی کر کے، اپنے اکاؤنٹ کو خالی کر کے خدا کو دے دیں اور کہیں کہ خداوند آپ کی جو مرضی آپ اس میں سے کریں۔ ہم اپنے معاملات میں بڑے کنجوس ہیں، بڑے پوزیسو ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا دیتے جائیں، ہم اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ شخص مشکل میں، پریشانی میں، ہم اس پر بوجھ تو ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا بوجھ بھی بعض اوقات اس شخص پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں سوچنے کی آج ضرورت ہے کہ آج ہم ایمان میں کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اگر آج ہم سے خداوند کو ایسا تقاضا کرتے ہیں تو کیا ہم اس ایمان کی معراج کو چھو سکتے ہیں جو ایمان آج خداوند کو درکار ہے؟ ہم باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ موریا کے مقام پر جائیں، اور آج جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ پر قربان کر دو، وہ بیٹا جو میں نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک طویل صبر کے بعد پھر اس کی پرورش کی گئی، اس سے پیار، اس سے محبت، اس کی ہر بات، ہر شرارت کو ذہن میں ماں باپ رکھتے ہیں، ماں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ایمان کی معراج یہ دیکھیں کہ ماں سے بیٹے کو لے لیا جاتا ہے اور باپ اس بیٹے کو قربان ہونے کے لیے لے چل پڑتا ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور جب وہ ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہو، ہم خداوند کو سجدہ کر کے واپس آتے ہیں، ہم آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا کہ میں واپس آتا ہوں، انہیں یہ یقین تھا کہ یہ بیٹا میرے ساتھ ہوگا۔ اور جب بیٹا یہ سوال کرتا ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آگ ہے، چھری ہے، لکڑی ہے، برانی ہے، تو وہاں بھی یہ جواب ملتا ہے کہ خداوند خدا مہیا کرے گا۔ آج ہم اس کلام سے سیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر یہ بیٹا مر بھی جاتا ہے تو خدا قادر مطلق باپ اسے زندہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، ان کے پاس اسے زندہ کرنے کی طاقت ہے، اور وہ کہیں گے اور یہ اسی وقت زندہ ہو جائے گا۔ ایمان کی یہ معراج ہے، مکمل، کامل اور پرفیکٹ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ آپ رتی برابر بھی خداوند کی پاک ذات پر شک نہ کریں۔ اور باپ ابراہیم نے رتی برابر بھی شک نہ کیا، ایک سوال پوچھنا گوارا نہ کیا، اور جیسا انہیں حکم ملا وہ اسی حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ خدا کیسا خدا ہے۔ ایک طرف مجھ سے یہ وعدہ ہے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کے برابر کر دوں گا، اور آج یہ عجیب و غریب حکم ہے کہ بیٹے کو لے اور موریا کے مقام پر پہنچ اور وہاں پر قربان کر دے۔ میں یا آپ یا کوئی بھی ہوتا تو ضرور اس بات کو اپنے دل میں سوچتا، لیکن ہمیں پورے کلام مقدس کی سٹڈی سے یہ بات کہیں بھی نظر نہیں آئی کہ باپ ابراہیم تھوڑے سے بھی پریشان ہوں۔ وہ بڑے مطمئن ہیں، اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہمارا انتظار کریں، ہم دعا کر کے خداوند کو سجدہ کر کے واپس آتے ہیں، آئیں گے۔ مطلب کہ دونوں باپ بیٹا۔ پھر جب بیٹا سوال کر رہا ہے وہاں بھی یہی جواب ہے۔
کہیں تو یہ بات ان کے ذہن میں موجود ہے اور یہ ان کا پرفیکٹ مکمل ایمان ہے کہ یہ کام ہونا ہے، خداوند مہیا کر دے گا، خداوند ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ آج بھائی اور بہنوں، ہم ایمان کے کس معراج پر ہیں؟ اگر ہم اسٹرگلنگ میں ہیں، اگر ہم خدا پر شک کر رہے ہیں، اگر ابھی تک ہم نے خدا کو نہیں جانا، تو پھر ہمیں بزرگ داؤد کی طرح اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور فلاخن کو گھما کر اس بڑی مشکل کو مار دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مشکل ہمارے سامنے سے ہٹ جائے۔ اور اگر ہم اس ایمان پر پہنچ گئے تو پھر آج ہمیں اس ایمان پر بھی پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں بزرگ باپ ابراہیم کھڑے ہیں، اور وہ اپنا سب کچھ دے دینے کو دریغ نہیں کر رہے۔ ان کا سب کچھ، ان کا جو کچھ تھا وہ ان کا بیٹا بزرگ اسحاق تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ پر دے دینا گوارا کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کہیں کوئی شک کی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی، کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس سے ہمیں یہ ظاہر ہو کہ باپ ابراہیم پریشان ہے، یا ان کے ماتھے پر پسینہ ہے، یا ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار ہیں، بلکہ ان کی باتوں سے کسی کو یہ بات فیل نہیں ہو رہی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں آج اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے بھائی اور بہنوں، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور جب وہ اپنے بیٹے کو لکڑیوں پر لٹاتے ہیں تو سوچے اس وقت انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو لکڑی پر اس جگہ پر لٹا رہے ہیں، پھر آپ اس کے گردن پر چھری پھیرنے والے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس ایسی طاقت ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس ایسا جذبہ ہے؟ ہم تو فوراً رونا گڑ گڑانا شروع کر دیتے جب بچہ تھوڑا سا بیمار ہو جائے، جب ہم پر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم بچوں کی طرح آنسو بہا بہا کے روتے کہ خداوندی مشکل مجھ سے دور ہو جائے، خداوندی پریشانی میرے ہاتھ سامنے سے ہٹ جائے۔ لیکن بھائی اور بہنوں، مشکل اور پریشانی ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں خدا سے ملانے کے لیے آتی ہے، ہماری زندگی کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آتی ہے۔ وہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں، ہمارے کرمزی سے کرمزی گناہ کو دھونے کے لیے آتی ہے۔ ہمیں مشکلوں میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پریشانیوں میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند کے ساتھ جڑ جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے کہ بزرگ ابراہیم نے اس مشکل کے وقت میں اس چیز کو غنیمت جانا کہ یہ مجھ پر آئی، اور میں آج اپنے امتحان میں پورا اترنے جا رہا ہوں، اور یہی وہ امتحان کی معراج تھی جس نے انہیں ٹائٹل دیا قوموں کا باپ، قوموں کا باپ، تمام قوموں کا باپ۔ اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے باپ ابراہیم نے، بزرگ ابراہیم نے کوئی الفاظ خداوند کے سامنے نہیں رکھا، کوئی بات، کوئی شکوہ، کوئی بات۔ کہہ سکتے تھے کہ اے خداوند، یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسی آزمائش ہے، آپ کو میری بیوی پر ترس نہیں آ رہا، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا، ہم بزرگ ہیں، کس حالت میں یہ سب ہوا۔ لیکن آج خدا کا بندہ، خدا کا نیک بندہ بزرگ ابراہیم بالکل خاموش اور بڑا مطمئن ہے، اور اس ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو موریا کے اس مقام پر لے جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ واپس آؤں گا، اور بیٹے کو یہ بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ ایمان کی معراج جب یہاں تک ہو تو آپ کامیاب ہیں۔ اور میں کئی بار ایسے حالات اور واقعات سے گزرا۔ ایک بار میری بیٹی کو کوئی پرابلم آیا، چھوٹی سی تھی، اسے ڈر لگنے لگ گیا، اسے کوئی پرابلم ہوئی تو کسی نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ یہ کام کریں ورنہ آپ کی بچی مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، شیطان اسے لے جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ خدا کا ہے، خدا کی دی ہوئی چیز ہے تو یہ ضرور بچی رہے گی، اگر یہ شیطان کی طرف سے ہے
تو مجھے ایسی اولاد ایسی برکت نہیں چاہیے جو شیطان کی طرف سے ملے۔ اور خدا ان کا شکر ہے، وہ لوگ جو جادوگر تھے، جو بھی تھے، وہ پسپا ہوئے، ہار گئے، اور ان کے پیغامات رد ہوئے، اور میں خدا کے جلال میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج وہ بچی میرے پاس ہے اور میری سب سے بڑی بیٹی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں جب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں، یہ بچی کے ساتھ یہ، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ مکمل طور پر اس کی پاک ذات میں آگے بڑھتے ہیں تو بہت زیادہ برکت پاتے ہیں۔ میں نے خداوند کی پاک ذات میں ہر مقام پر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اپنی آزمائشوں سے گھبرایا نہیں، اپنی پریشانیوں سے، بیماریوں سے نہیں گھبرایا، اور آج خداوند کا شکر ہے کہ میں اپنی اولاد کے درمیان ہوں۔ آج آپ بھی بھائی اور بہنوں اس چیز کو ضرور محسوس کریں، اور آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو بڑے عجیب و غریب مشورے دینے والے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند کی پاک ذات ہی ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ اگر آپ کا بچہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا تو آپ اسے کہیں کہ خدا کے نام پر اگر یہ جاتا ہے تو میرے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بچہ میں فلاں جگہ لے جاؤں اور وہاں اس کو شفا ملے گی، نجات ملے گی، تو میں ایسے غلط لوگوں کے پاس ہرگز نہ جاؤں گا، یا میرے کاروبار کے لیے، یا میرے روزگار کے لیے، یا میری بیماری کے لیے، یا میری کسی بھی پرابلم کے لیے خداوند سے بڑا سلوشن اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میری تمام تر مشکلات کا حل میرا خدا قادر مطلق باپ ہے۔ جب آپ کے ایمان کی معراج اس حد تک ہوگی تو آپ کبھی بھی ناکام نہ ہوں گے، اپنے کام میں مکمل ہوں گے، اور خداوند آپ کو ہر طرح سے سرفراز کریں گے، خداوند آپ کو ہر طرح سے برکتوں سے مال کریں گے، اور آپ کی تمام زندگی خداوند میں مقبول ٹھہرے گی۔ آئیں بھائی اور بہنوں اس کلام کو سیکھیں، اور آج بزرگ باپ ابراہیم کی زندگی سے سیکھیں کہ کس طرح وہ گئے، انہوں نے بچے کو قربان ہونے کے لیے رکھا، جب قربان کرنے کا وقت آیا تو آواز آسمان سے آئی۔ جب ہماری زندگیوں میں وہ وقت پورا ہو چکتا ہے، جب ہم اپنی آزمائش میں پورے اترتے ہیں، تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ تم کامیاب ہو، اور خداوند پھر ہمیں ثمرات سے نوازتے ہیں۔ آج اس دنیا میں دیکھیں، باپ ابراہیم آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، کلام مقدس میں ان تمام مقدسین کے، بزرگوں کے، انبیاء کے نام زندہ ہیں، کیونکہ یہ زندہ کتاب ہے، اور آج بھی وہ خدا کے آسمان پر زندہ حالت میں ہے، زندگی کی حالت میں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسیحی مر نہیں سکتے، مسیحوں کے لیے موت بنی ہی نہیں ہے، مسیح ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ موت ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہ کر پائے۔ ہمیں اس موت سے نہیں ڈرنا، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور اس پر فتح پائیں، جس طرح ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح نے فتح پائی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایمان میں مکمل ہوں گے۔ یہ ایمان ہے کہ بزرگ ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ چکی تھی کہ یہ مردہ بھی ہوگا تو خدا اس بیٹے میں پھر سے جان ڈال دے گا، اور خدا ان کو باپ اسحاق کی قربانی، بزرگ اسحاق کی قربانی درکار نہ تھی، کیونکہ یہ وہ تمام تر واقعہ ہے جو باغ عدن سے شروع ہوتا ہے اور کوہ کلوری تک چلتا ہے۔ یہیں سے باپ اسحاق، بزرگ اسحاق سے جو نسل چلتی ہے وہ آگے خداوند یسوع مسیح تک پہنچتی ہے۔ تو ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھا، اور ہم آگے بھی سیکھتے چلے جائیں گے کہ ہمیں کس طرح ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو سارا سسٹم، جو سارا ایک سلسلہ چلا ہے باغ عدن سے اور خداوند یسوع مسیح تک پہنچتا ہے، اس تمام تر معاملات میں کتنے نبی آئے، کتنی آزمائشیں آئیں،
اور نجات دہندہ کو دنیا میں آنے کے لیے کیا کیا پروسیسز آئے اس دنیا میں، اور پھر جب خداوند نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، اور آخر میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا تاکہ یہ دنیا نجات پائے۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح پر مکمل ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو ایسا ہی بنانے کی ضرورت ہے جیسا کہ بزرگ باپ ابراہیم کا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد کا اور دوسرے انبیاء کا، مقدسین کا، رسولوں کا ایمان ہے۔ تو ہمیں آج ایمان کی اس معراج کو چھونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں تاکہ خدا کا جلال اور خدا کی قدرت ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام سے آپ نے سیکھا، اور ہم نے خدا کے کلام میں سے جو کچھ سیکھنے کی، سکھانے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کی زندگیوں کو مزید ایمان میں مضبوط کرے گا اور آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ آمین۔ اے خدائے قادر مطلق باپ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں اس موقع اور اس وقت کے لیے، آج کے زندہ کلام کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ خدائے قادر مطلق باپ، ہمیں ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ ہم بلا شک، بغیر کسی سوچ و بچار کے اور بغیر کسی سوال کے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور صرف یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند کو ہماری اس محبت کی ضرورت ہے۔ خداوند جب ہمیں آزماتے ہیں تو ہم خداوند کی اس بات کو سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ خدا آپ کی پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، اور ہم آپ کے جلال میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ کی پاک قدرت میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ایمان کی اس معراج کو چھو لیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ایمان تک پہنچیں۔ خدا آج کا زندہ کلام ہمارے لیے بہت زیادہ خدا پھلدار ثابت ہو، اور ہم 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا پھل لائیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے دوسروں تک پہنچیں اور دوسروں کی بھی مدد کریں، تاکہ وہ بھی ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔ چھوٹی سی دعا کو سن لیجیے اور قبول فرمائیے۔ سب کچھ مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ بھائی اور بہنوں، اگر آج تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور کلام کو سنا کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، اور آج ہم نے جو کلام کے بارے میں سنا اور سیکھا، اسے آپ پیچھے جائیں، پیچھے کے 2 لیکچرز کو دیکھیں، جس میں ہم نے، بلکہ 3 لیکچرز ہیں اس میں، ایک وہ رکاوٹیں، ہرڈلز ہیں جو ہمیں ہمارے ایمان میں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم اسٹرگلنگ میں ہیں، ہم ایمان میں کس طرح مضبوط ہوں، ان چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے کیا چاہیے، اور وہ مضبوط ایمان کیا ہے۔ اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا معراج کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط اور شک کے بغیر ہونا چاہیے۔ ہم بلا شک آگے بڑھتے چلے جائیں اور خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں اور سکھائیں لوگوں کو کلام۔ خداوند کا یہ کلام ہے، یہ کسی اور چیز کا پرچار نہیں ہے، کسی کلیسیا کا پرچار نہیں، کسی لوگوں کے خلاف کا پرچار نہیں، بلکہ یہ خدا کی پاک بات آپ تک پہنچانے کے لیے یہ چینل ہم نے بنایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس چینل کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ آمین۔